बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आप सबको, आपके प्यारों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी रमज़ान की तमाम इबादतें कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको ऐसी ढेरों ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, आमीन। मेरे छोटे भाई अतहर का जो एक कातिल अभी ट्रायल से गुज़रेगा वो मराहिल मुकम्मल हों और अल्लाह ताला गारत करे, आमीन। अरशद शरीफ के कातिलों को अल्लाह ताला गारत करे, आमीन। इस वीडियो की बात करते हैं। ये इसलिए सबसे पहले ज़रूरी थी कि आप सबसे बात भी हो जाए, ईद मुबारक भी हो जाए, और साथ में एक बहुत वायरल मामला जिस पर बात करनी थी उस पर तो मैं बात करने जा रहा था, लेकिन क्या हुआ साथ में दिलचस्प कि उस वायरल मामले को और बड़ा बना दिया एक हरकत ने। मोहसिन नकवी के चैनल 24 की उस हरकत ने इस वायरल मामले को और बड़ा बना दिया है, इसलिए इसकी बात करते हैं। दिलचस्प है, एक वीडियो वायरल हो रही है। ये जो मोहसिन नकवी के चैनल की हरकत ने वायरल किया, इस पर बाद में आऊँगा। एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में हामिद मीर साहब नसीम ज़हरा साहिबा के प्रोग्राम में चैनल 24 पे बात कर रहे हैं और उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू बड़ी शॉकिंग है। ये पहले एक आध बार हल्के फुल्के अंदाज में ज़रा वो होता है ना, दबी दबी सी आवाज़ें उठती हैं, उस अंदाज में हम तक पहुंची थी। लेकिन अब ये गुफ्तगू जो है हामिद मीर साहब ने, नसीम ज़हरा साहिबा ने खुल के कर डाली, चैनल 24 पे बैठ के खुल के कर डाली। जो क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर वो क्लिप है UK44 का, मोहसिन नकवी का जो बरतानिया में चैनल है UK44, उसका क्लिप वायरल हो रहा है। और गुफ्तगू में है क्या, हामिद मीर साहब इस गुफ्तगू में जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ, उनके हवाले से बात कर रहे हैं। अब ये वायरल क्लिप अवेलेबल है, तो इस वायरल क्लिप में क्या है, हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि उसने कश्मीर पे सौदा किया। उन्होंने नहीं कहते, कमर जावेद बाजवा नहीं कहते, साबिक आर्मी चीफ साहब नहीं कहते। ये तरीका होता है पढ़े लिखे आदमी का बात करने का कि ज़रा एहतराम से बात की जाती है साहब लगा के। हामिद मीर साहब कहते हैं उसने कश्मीर पे सौदा किया। अभी डिटेल सामने नहीं आई है, इसकी डिटेल सामने आनी चाहिए। फिर वो ये बताते हैं कि 2021 फरवरी में हमारे सामने खबर आई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर LOC पर, ये जो होता है ना, अक्सर यहाँ से पाकिस्तान ये बताता है कि UN की गाड़ी पर भी वहाँ से फायरिंग हो रही है, आबादी पर भी फायरिंग हो रही है। हम दुनिया को दिखाते हैं कि सामने हमारे घरें, शहरी हैं, उन पर गोलियाँ चल रही हैं। हमारे जवान शहादतें नसीब अल्लाह ताला उनको करता है और वो खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, वहाँ से अंधाधुंध गोलियाँ चलाई जाती हैं। यहाँ से हमारी अफवाज जो है वो मुसलसल ये कहती है कि हम भी इसी तरह से उन पर गोलियां चला सकते हैं। सामने उनकी भी आबादी है, उनके भी घर हैं, उनके भी सिपाही हैं, हम भी इसी तरह से अंधाधुंध गोलियां चला सकते हैं। लेकिन हमें ये गोलियां देखकर चलानी पड़ती हैं क्योंकि उस तरफ हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे कश्मीरी भाई हैं। हम उनके फौजी को निशाना बनाने के लिए जिस तरह से वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, गोले मारते हैं, हम अगर ये करें तो निशाना चूकने पर घरों पर लगने वाली गोली और गोले हमारे अपने मुसलमान भाइयों को ही निशाना बनाएंगे। इसलिए हमें उनके फौजियों पर बहुत एहतियात के साथ निशाना लगाना पड़ता है और हमें एहतियात बरतना पड़ती है। वो लोग एहतियात नहीं बरतते। अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर, स्कूल के बच्चों की गाड़ी पर, आम शहरियों की गाड़ी पर, घरों पर गोलियां लगती हैं, गोले लगते हैं। ये मुसलसल होता है, हम ये देखते हैं। फिर सीज फायर हुआ था फरवरी 2021 में, ये खबर आई थी। दोनों जानिब से कुछ चीज़ें तय हुई। अच्छा, ये चीज़ें तय हो रही थी, इसकी खबर नहीं थी। ये बातें हो रही थी, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है दोनों मुल्कों के दरमियान, मुसलसल चलती है, हर बार चलती है। वो डिक्टेटर की, मुशर्रफ की हुकूमत हो, उससे पहले किसी डिक्टेटर की हुकूमत हो, या वो पाकिस्तान में जमहूरी मुंतखब हुकूमत हो, बातचीत चलती है। तो बातचीत जो है वो चल रही होगी, अचानक खबर आई कि सीज फायर हो गया है और फिर उसके बाद जो उसका खैर मकदम भी किया गया। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि जो सीज फायर हुआ था इसके फ़ौरन बाद, ये सीज फायर हुआ था फरवरी 2021 में, इसके फ़ौरन बाद अप्रैल 2021 में मोदी का दौरे पाकिस्तान था। मोदी को दौरे पाकिस्तान करना था। इस चीज़ की खबर मिली फॉरेन ऑफिस को, वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, दफ्तर खारजा को पता चला, शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चला, तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो दौड़े दौड़े गए इमरान खान साहब के पास। उन्हें बताया, खान साहब ने कहा कि उन्हें ये तो पता है कि बातचीत चल रही है, वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाता है।
انہوں نے کہا انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں جنرل باجوہ جنرل فیض بات کر رہے ہیں, وہاں کا NSA نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبل موجود ہے, بات چیت ہو رہی ہے. لیکن مودی پاکستان آ رہا ہے, خان صاحب نے کہا یہ انہیں نہیں پتا تھا, وزیر اعظم پاکستان کو نہیں پتا تھا. تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ مودی پاکستان آ رہا ہے دورے پر. تو پھر اس کے بعد جو ہے, اور کشمیر پہ سودا کیا, حامد میر صاحب بھی بات کر رہے ہیں. خان صاحب نے جنرل فیض کو بلایا, حامد میر صاحب بتاتے ہیں, اور ان سے کہا کہ دفتر خارجہ کو اعتماد ملیں, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بتائیں. خان صاحب کچھ ناراض ہوئے اس بات پر. تو حامد میر صاحب کہتے ہیں پھر باجوہ لاؤ لشکر لایا. اچھا, یہ مسلسل باجوہ کے بارے میں وہ آیا, لاؤ لشکر لایا, اس نے کہا, اس نے بتایا کر رہے ہیں. باجوہ لاؤ لشکر لایا, دفتر خارجہ میں باجوہ نے لیکچر دیا. پھر حامد میر صاحب نسیم زارع صاحبہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لیکچر دیا تھا نا, اور یہ لیکچر دیا تھا, حامد میر صاحب بتاتے کہ جو جہاں کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے, یہ NDU میں, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں نہیں تھا. تو نسیم زارع صاحبہ کہتی ہیں ہاں بالکل, اور یہ جو باتیں ہوئی تھیں, جن باتوں پر یہ سب چیزیں کہی جا رہی ہیں, کورٹ مارشل ہونا چاہیے کم از کم باجوہ کا, یہ میں نے بھی کہا تھا. اور پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کیا بتایا تھا جنرل باجوہ نے. جنرل باجوہ نے 25 کے قریب صحافیوں کو, حامد میر صاحب نسیم زارع صاحبہ بتاتے ہیں, یہ بتایا تھا کہ ہمارے ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہیں, ہمارے پاس اپنے فوجیوں کو موو کرنے کے لیے ڈیزل نہیں ہے, ہم انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں. جنرل باجوہ نے یہ بتایا تھا. 25 صحافیوں کو بٹھا کر اس وقت کے آرمی چیف نے بقول حامد میر کے یہ بتایا تھا کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں. حامد میر صاحب کہتے ہیں GHQ میں یہ کہانی سنا رہا ہے جنرل باجوہ, اور کہتے ہیں جب ہمیں لیکچر دیا تھا تب بھی آپ, نسیم زارع صاحبہ سے کہتے ہیں آپ بڑی غصے میں آ گئی تھیں, آپ کا منہ لال ہو گیا تھا, آپ نے تب بھی ان کو کنفرنٹ کیا تھا. اور نسیم زارع صاحبہ کہتی ہیں ہاں میں تو کہتی ہوں کہ اس آرمی چیف کا جو پبلک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ پاکستان کی فوج اس قابل نہیں ہے, اس کا تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے. خیر, حامد میر صاحب کہتے ہیں فارن آفس میں جنرل باجوہ نے لیکچر دیا. عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ عمران خان صاحب نے وزیر خارجہ موجود, پاکستان کے فارن سیکرٹری موجود, فارن آفس کے آفیشلز موجود, عمران خان صاحب نے کچھ فارن سیکرٹریز کو بھی بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ جنرل باجوہ سے بات کریں. ان فارن سیکرٹریز نے اور فارن آفس کے لوگوں نے کہا جنرل باجوہ سے باقاعدہ کنفرنٹ کرتے ہو کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہماری فوج اس قابل نہیں ہے, مودی آ رہا ہے, یہ سب ہو رہا ہے, آپ تو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں, قومی مفاد کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو جنرل باجوہ ان جو سابق سیکرٹریز خارجہ تھے اور موجودہ آفس کے لوگ تھے, ان کی بات پر غصے میں آ گئے, سخت غصے میں. اور جنرل باجوہ نے کہا کہ ڈیٹ فکس کی ہوئی ہے, مودی آ رہا ہے پاکستان. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ تو اپنے لیے نوبیل پیس پرائز کی سوچ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے حامد میر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے یہ باتیں مجھے کنفرم کی. میں نے کہا آپ یہ باتیں کیوں نہیں کرتے جب آپ جنرل باجوہ پہ بات کرتے ہیں کہ حکومت گرا دی, جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ ایک منتخب حکومت گرا دی. جب جنرل باجوہ کی دیگر کارنامے بتاتے ہیں تو آپ کی جماعت, آپ کے چیئرمین عمران خان کیوں نہیں بات کرتے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جب چیئرمین اجازت دیں گے تب بات کریں گے, ویسے بھی یہ نیشنل سیکرٹس ہیں, میں ان پر یہ باتیں نہیں کر سکتا. لیکن جنرل باجوہ نے یہ باتیں کس وقت کی, جب ہم نے انڈیا کو وہ کشمیر میں جو کر رہا تھا 5 اگست 2019 جو انہوں نے کیا وہ ہو چکا, 27 فروری ابھینندن وہ ہو چکا, اور ہماری فوج نے بھرپور جواب دیا, ان کا طیارہ گرایا, منہ توڑ جواب دیا, ان کا پائلٹ پکڑا, اور پائلٹ پکڑ کے ہماری پارلیمنٹ نے یہ کہا ان کو کہ ٹھیک ہے انسانی ہمدردی کے تحت ہماری برتری, ہمارا وزیر اعظم بتا رہا ہے ہم واپس کرتے ہیں. تو پاکستان کی برتری, پاکستان میں نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, پسینہ آ رہا تھا. یہ ایاز صادق کا بیان یاد ہے آپ کو؟ تو ایاز صادق کا یہ بیان, یہ باتیں اب آپ کنیکٹ کریں. جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں. یہ تمام چیزیں تھیں. پھر حامد میر صاحب یہ جو بات بتاتے ہیں نا آگے جا کے کہ جنرل باجوہ سے جب ملو وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ تم لوگوں کی تنخواہیں کتنی اینکرز کی. اچھا, کسی کی تنخواہ 25 لاکھ ہے, کسی کی 30 لاکھ ہے, کسی کی 40 لاکھ ہے, اتنی تنخواہیں ہیں تم لوگوں کی. تو پھر وہ بڑے حیران ہوتے کہتے تھے میری تو تنخواہ اتنی سی ہے, مجھے تو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں یہ تمام دن ٹی وی دیکھتے تھے, یہ تمام دن ولاگس سنتے تھے, یہ اینکرز کی تنخواہیں پوچھتے تھے, اپنی تنخواہ بتاتے تھے, افسوس کرتے تھے. پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ اتنے بڑے آرمی ہاؤس میں رہتے ہیں,
طیارہ آپ کے پاس، ہیلی کاپٹر آپ کے پاس، سہولتیں آپ کے پاس، ان گنت سہولتیں آپ کے پاس. کہتے ہیں آپ اینکر سے مقابلہ کر رہے ہیں. مقابلہ کرتے ہوئے دیکھیں تو صحیح کہ آپ ان کی تنخواہ کی فگر دیکھ رہے ہیں. آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو تو دیکھیں. حامد میر صاحب یہ باتیں کرتے ہیں. اب اس میں ایک اور پرابلم ہوا ہے. یہ کس وقت آیا ہے؟ یہ اس وقت آیا جب نون لیگ کو ٹھیک ٹھاک مار پڑ رہی ہے. یہ ویڈیو، یہ انٹرویو، یہ اس وقت آیا جب نون لیگ کو ٹھیک ٹھاک مار پڑ رہی ہے. نون لیگ جو کر رہی ہے وہ منہ کی کھا رہی ہے اس میں. اور پھر ایک ایسے موقع پر جنرل باجوہ کے خلاف، اور یہ باتیں ٹھیک ہوں گی لیکن کب آئیں گے؟ جنرل باجوہ کے خلاف جب نون لیگ کو ایک بیانیہ چاہیے. نون لیگ جنرل باجوہ کے خلاف بھی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، ججز کے خلاف بھی، عدالت کے خلاف بھی، لیکن نون لیگ مار کھا رہی ہے. اور اس موقع پر یہ تمام چیزیں آتی ہیں. یہ تمام چیزیں آتی ہیں اور کہاں سے آتی ہیں؟ چینل 24 سے. چینل 24 کس کا ہے؟ چینل 24 محسن نقوی کا ہے. محسن نقوی کون ہے؟ جسے اس حکومت نے نگراں وزیر اعلیٰ بنایا ہے. اور وہ نگراں وزیر اعلیٰ ایسا کہ جو باقاعدہ اس حکومت کی اپوزیشن میں موجود عمران خان کی جماعت کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے. وہاں سے یہ کام ہوتا ہے، یہ جیو سے بھی نہیں ہوتا اور وہاں سے بیٹھ کر ہوتا ہے. لیکن یہ اس طرح سے وائرل ہوا، اس پر اتنا پریشر آیا، اتنا ٹھیک ٹھاک پریشر آیا کہ چینل 24 نے یہ جو چیز ہے یہ اپنے یوٹیوب چینل پر 24 کے، آپ یوٹیوب چینل پر جائیے، نسیم زہرا کا، حامد میر کا کلپ موجود ہے. اس پر تھمبنیل بھی اب سے کچھ دیر پہلے تک یہ لگا ہوا تھا کہ کشمیر پر حیران کن انکشافات، اس ٹائپ کا ایک تھمبنیل تھا. لیکن پھر وہ تھمبنیل جو ہے وہ موجود ہے اور اندر کلپ انسانی حقوق کے حوالے سے، آئین کے انسانی حقوق کے آرٹیکل 10، آرٹیکل 19، آرٹیکل 25، ان پر بات ہو رہی ہے. مدثر نارو پہ بات ہو رہی ہے، لاپتہ افراد پہ بات ہو رہی ہے. یہ جو کشمیر جنرل باجوہ نے سودا کیا، یہ سب کچھ ہوا، یہ غائب ہے. اس پر بات نہیں ہو رہی. یہ گفتگو غائب ہے. چینل 24 نے اپنے یوٹیوب چینل پر سے اسے ہٹایا ہوا ہے. سیاست.pk کا میں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. اس ٹویٹ کو جا کے وہ کلپ اگر آپ دیکھیں تو سیاست.pk نے اس کا جو کلپ چینل 24 سے اٹھا کے اپنی ویڈیو میں، اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پر ٹویٹر میں ڈالا تھا. وہ ویڈیو چینل 24 نے پرائیویٹ کر دی ہے. یعنی انلسٹ جب ویڈیو کی جاتی ہے تو جس کے پاس لنک ہے وہ دیکھ سکتا ہے. پرائیویٹ کر دی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف چینل کا جو اونر ہے وہ دیکھ سکتا ہے. چینل 24 دیکھ سکتا ہے. تو چینل 24 نے یہ ویڈیو جو ہے اسے ٹھکانے لگا دیا کیونکہ پریشر بہت ٹھیک ٹھاک آیا. نون لیگ کو بیانیہ بنا کر دینے کے لیے کلپ بھی وائرل ہو گیا، سب ہو گیا. لیکن پریشر اتنا آیا چینل 24 پہ کہ چینل 24 نے اس کلپ کو جو ہے وہ پرائیویٹ کر دیا. ممکن اب یہ اڑا بھی دیا جائے، ڈیلیٹ بھی کر دیا جائے اور ویڈیو ناٹ اویلیبل آ جائے. ابھی تو ویڈیو ناٹ اویلیبل کے میسج کے ساتھ پرائیویٹ آ رہا ہے، پھر غائب بھی ہو جائے ویڈیو. لیکن اب کیا فائدہ؟ اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ایک 6 منٹ کے، ایک 2 منٹ کے کلپ کی صورت میں موجود ہے. اب سب اسے دیکھ رہے ہیں. اب یہ سب کے موبائل فونز میں موجود ہے. جنرل باجوہ کا یہ کارنامہ موجود ہے. اور یہ وہ نہیں ہے کہ شاہد میتلا کو انٹرویو دیا، بعد میں کہا میں نے نہیں دیا تھا. جاوید چودھری کو گھر بلا کر باتیں کی، بعد میں کہا جاوید چودھری نے جو یہ والے باتیں کی ہیں یہ میں نے نہیں کی تھی، باقی کی تھی. آفتاب اقبال سے تمام باتیں کی اور باتیں کر کے کہا جنرل باجوہ نے کہ یار یہ تم نے ساری کی ساری یوٹیوب پہ بتا دی. انہوں نے کہا جی میں نے بتا دی. انہوں نے کہا یار یہ نہیں بتانی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا کل نہیں یار اس کو ڈیلیٹ کر دو. تو آفتاب اقبال نے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا. اب جنرل باجوہ کی یہ تمام باتیں حامد میر کی جنرل باجوہ سے ہونے والی گفتگو نہیں ہے، نسیم زہرا کی جنرل باجوہ سے ہونے والی گفتگو نہیں ہے. یہ اس 25 صحافیوں کے ڈیلیگیشن میں شامل 2 صحافی ہیں جو اب یہ انکشافات کر رہے ہیں. یہ 1-on-1 جنرل باجوہ نے بتا دیا، یہ وہ والا کام نہیں ہے. اور جنرل باجوہ نے پاکستان کی اس عظیم فوج کے بارے میں، انڈیویجول سے پرابلم ہو سکتا ہے لوگوں کو، اس عظیم فوج کے بارے میں عدالت نے بھی ہر بار یہی کہا ہے نا کہ مارشل لا فرد واحد کا کام ہوتا ہے. اس عظیم فوج کے بارے میں جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے ٹینک نہیں چلتے، ہمارے پاس فوجیوں کو موو کرنے کا ڈیزل نہیں ہے. یہ تمام باتیں جنرل باجوہ نے کر دی ہیں اور اب یہ کلپ موجود ہے. اب ڈیلیٹ کرتے پھریں لیکن کام ہو چکا. اور اس کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو فائدہ ہوگا بیانیہ بنانے میں تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، ایسا نہیں ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.